Subscribe our YouTube channel and watch our videos. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس علاقے سے جمعیت علماء کا بہت خاص تعلق ہمیشہ سے رہا ہے. جمعیت علماء ملک کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے لیے جب بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہے تو یہ علاقہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے. اگر گجرات کا فساد ہو یا کہیں کوئی مشکل پیش آئی ہو اور جمعیت علماء کو آدمیوں کی ضرورت ہو یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیسے پہنچانے کی ضرورت ہو تو اس علاقے نے ہمیشہ قربانیاں دی. تو اس علاقے کا اور جمعیت علماء کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے. ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نوجوانوں کو بیکاری سے نکالنا ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ان کو متحرک کرنا، ایکٹیو کرنا، ان کو کام میں لگانا. اور یہ فیصلہ بہت پہلے کیا گیا. عمل درآمد نہیں ہو پایا. 50 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا. باقاعدہ جمعیت علماء کے دستور میں ڈالا گیا تھا کہ نوجوانوں کو کام میں لگایا جائے گا اور ان کو تربیت کر کے خادم ملت بنایا جائے گا. 1971 پورے 50 سال ہو گئے، ہوا نہیں کام. کاغذ میں تھا اور چاہتے تھے، بیچ میں شروع بھی کیا گیا، کام ہو نہیں پایا. اس میں کام کے نمونے میں جتنا دخل جمعیت علماء کا کام کرنے والے لوگوں کا تھا، اس سے زیادہ دخل قوم کا تھا. آج الحمدللہ پچھلے 6-7 سالوں میں جمعیت علماء نے 20,000 نوجوانوں کو تربیت دی ہے، اسکاؤٹنگ کی. بچے، چھوٹے بچے، بچیاں، بڑے بچے، بڑی بچیاں اور آدمی بھی. آپ بھی تو گئے تھے مجھ سے، ہم لوگوں نے خود نے جا کے ٹریننگ لی ہے.
50 साल की उम्र, मेरे को तो 50 से ऊपर हो गई है। आपकी कितनी है मौलवी साहब? 60 हो गई, मुझसे बड़े हैं आप माशाअल्लाह। देखने में छोटे लगे, अभी उम्र कम लगती है। 60 के हो गए मौलवी साहब माशाअल्लाह। तो हम लोगों ने इतनी ज्यादा की ट्रेनिंग ली है, बाकायदा पंचमढ़ी गए थे, 5 दिन रहे थे ना, 7 दिन का था, मैं 5 दिन रहा। मैं 5वें 6वें दिन, 1 दिन पहले आ गया था। तो हर उम्र का आदमी इसकी ट्रेनिंग ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो जवानी हो, लेकिन बच्चियां और बच्चे छोटे जो हैं उनको ट्रेनिंग ये देनी चाहिए। और यहाँ पे इस इलाके में गालिबन सबसे पहले शुरू हुआ, बिल्कुल शुरुआत से यहाँ काम शुरू हुआ। मुजफ्फरनगर में शुरू किया था और शामली में। हम ये उम्मीद कर रहे थे ये इलाका आगे निकल जाएगा, फिर गुजरात वाले आगे निकल गए, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह यही ज्यादा काम हो रहा है, गुजरात वालों से ज्यादा काम यहाँ हो रहा है। तो ये मौलाना बता रहे थे ताल्लुक की बात को, तो मैंने ये अर्ज किया ये इलाका कुर्बानी देने में 1 नंबर रहा है हमेशा, और अभी भी इंशाअल्लाह 1 नंबर रहेगा। पर कुर्बानी ली नहीं जाती है, कुर्बानी दी जाती है। तो यहां आज हम जो बात करने आए वो कुर्बानी लेने नहीं, कुर्बानी देने आए हैं, और आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार करने आए हैं। करना कुछ नहीं है, अपने बच्चों और बच्चियों को सही रास्ते पर रखने की कोशिश करनी है। अगर वो सही रास्ते पर रहेंगे काम हो जाएगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, जानवर, गधा, घोड़ा, कुत्ता, कोई और मखलूक नहीं बनाया, इंसान बनाया। अशरफुल मखलूकात, सबसे ऊंचे दर्जे की मखलूक बनाकर पैदा किया गया, और इंसान भी ऐसा कि कोई कमी नहीं छोड़ी, मुकम्मल इंसान बनाया। इसको याद रखना है हर मुसलमान को, हर इंसान को याद रखना चाहिए कि हम कुछ और भी हो सकते थे, परवरदिगार की मेहरबानी कि उसने इंसान भी बना दिया और बिल्कुल ठीक ठाक बना दिया, कोई कमी नहीं। अकल मिलेगी, अकल ना हो तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क? अरे फर्क, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। अब अकल का इस्तेमाल अपने आप को पहचानने में लगाए इंसान तो रब को भी पहचान लेगा, वरना कौन पहचानता है रब को? हमारी वालिदा जब हमसे खफा होती थी कभी, मरहुमा तो कहा करती थी, हाँ पढ़े न लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल, यानी नाम फाजिल लग देने से फाजिल थोड़ी हो जाएगा आदमी। जब पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, समझदारी की बात करेगा तो समझा जाएगा। अक्लमंद किसको समझा जाएगा? जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेगा, जो इस्तेमाल नहीं करेगा वो बेवकूफ है। और बेवकूफ को कौन पूछता है? हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेवकूफों का मुंह तो कुत्ते चाटते हैं, बेवकूफों का मुंह कुत्ते चाटते हैं, यानी ऐसे ही असर हो जाता है, कौन पूछता है बेवकूफ को? और अकल जो है वो दूसरे को बेवकूफ बनाना अकलमंदी नहीं है। अकल का इस्तेमाल करना अकलमंदी है। दूसरे आजकल लोग अकलमंदी दूसरे को बेवकूफ बनाने में समझते हैं, और बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोल के दूसरे को बेवकूफ बना के अपनी अकलमंदी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने वाले लोग अंजाम के तौर पर
ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے جوانوں کو سمجھنی ضروری ہے۔ ہمارے جوانوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمہیں پروردگار نے انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، تو تمہارے والدین تمہارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ گھر کے بزرگ تو رحمت ہوتے ہیں، زحمت تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے، ان کا وجود رحمت ہوتا ہے۔ پر بگاڑ کیا ہو گیا ہے؟ اکثر گھروں کی کہانی ہے یہ، لوگ پریشان ہیں۔ جب بچہ چھوٹا بچہ تھا، جب ہم اس کی تربیت کر سکتے تھے، جب ہم اس کو سکھا سکتے تھے، جب ہم اس کو سمجھا سکتے تھے، تو ہم نے توجہ نہیں کری۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا تو باپ کی زندگی میں ہی کہتا ہے میرا حصہ دے دو۔ باپ کی زندگی میں کون سا حصہ ہوا ہوتا ہے؟ کیوں مولوی صاحب کوئی حصہ باپ کی زندگی میں ہوتا ہے؟ کون سمجھائے لڑکوں کو؟ لیکن ہمارا حصہ دے دو۔ تیرا حصہ ہے کیا؟ مالک تو یہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے۔ پھر لڑائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں کہ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، یہ چاہے تو کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ کرتے بدل سکے نا تو کیا کرو؟ آپ ہنس رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، راستہ تھوڑی دکھا رہا ہوں بزرگوں کو۔ وہ تو بچوں کے پاس رہنا ہی چاہیے، جانا ہی ہے ان کی بیٹری بچوں کے پاس۔ وہ ایک لحاظ سے حق بھی ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اس قابل چھوڑ کے مرے کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ لیکن مالک وہی ہے، تم مالک نہیں ہو۔ کیسے یہ سوال کر لیا تم نے کہ ہمارا حصہ تو موت کے بعد ہوتا ہے، پہلے کیسے حصہ ہو جائے؟ اور یہ بہت بھیانک ہوگا پھیلی ہوئی ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں گھروں میں، خون کے آنسو ہوتے ہیں بزرگ لوگ۔ قیامت کے قرب کی علامت بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بزرگ لوگ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے بات کرنا چھوڑ دیں گے کہ پتہ نہیں کب ہماری عزت تار تار ہو جائے بچوں کے ہاتھ سے۔ وہ آ گیا زمانہ، کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک بچے لوگ۔ اور میں اپنے جوان دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہوگا اور اس کے ساتھ تے کا لفظ استعمال کر لیا ہوگا تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں۔ تے کا لفظ استعمال کرنے والا جوان، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تے کا لفظ بھی اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو آپ کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کی اولاد آپ کو جوتوں سے پیٹ نہیں لے گی۔ یہ وعدہ ہے۔ یہ وہ گیند ہے جتنی زور سے دیوار پہ مارو گے اس سے زیادہ زور سے آپ کے پاس واپس آئے گی۔ مارو، کر لو شکر، اس کو واپس آنا ہے اور اس سے زیادہ زور سے آئے گی۔ جتنے آنسو تم اپنے والدین کو کے آنکھ سے نکلواؤ گے اس سے 10 گنا زیادہ آنسو تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں سے نکلوائے گی۔ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہرائے گی۔ اس لیے موقع ہے، چانس ہے، خوش کر دیجیے، خدمت کر دو۔ کچھ نہیں چاہیے ان لوگوں کو، تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے والدین کو تمہارا میٹھا بول چاہیے، تھوڑی سی خدمت چاہیے۔ اگر ماں کے منہ میں ایک لقمہ بچہ دے دے تو ماں تو باولی ہو جائے خوش کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا لو۔ یہ سکھایا جاتا ہے اس میں، یہ جو نوجوانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو نیکی کا ایک کام روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔
کہ اپنے باپ کے جوتے پہ پالش کر دینی ہے، ماں کو ایک لقمہ کھانا کھلانے میں کسی نوجوان کا کیا جاتا ہے؟ کھانا تو وہ کھا ہی رہی ہے، کھانا گھر میں بیچارے نے خود نے بنایا ہے یا اور کسی نے بنایا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ بس خوش کرنے کے لیے ہفتے دو ہفتے میں ایک مرتبہ اماں میرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا لے، بس ہو گیا کام۔ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا تمہاری موت تک تمہارا ساتھ دے گی انشاءاللہ، کبھی خالی نہیں جانے دے گی تم۔ وہ ایک دعا، وہ دعا تم دنیا لٹا کر کے وہ دعا نہیں خرید سکتے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے دل سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، موقع ہے خدمت کر کے دل جیت لینے کا، اپنی بھی دنیا بھی بناؤ گے آخرت بھی بناؤ گے۔ کوئی آدمی جس نے اپنے والدین کی خدمت کر رکھی ہوگی وہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا، کبھی بھوکا نہیں سو سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ دونوں ملے ہو یا ایک ملے ہو، جو ملے اس کی خدمت کرو، اور یہ خدمت تمہارے کام آئے گی ہمیشہ۔ تو میں ایک بات بیچ میں اس لیے ضروری ہر جگہ اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ شکایت بہت آ رہی ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے ایک شکایت یہ ہو گئی ہے کہ نوجوانوں نے کام کرنا بند کر دیا، بیکاری پلنگ توڑ رہے۔ بتاؤ، میری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ تو میرا جوان ہے، میری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہی بیکار ہو گئی۔ اس کو یا تو سوئے گا یا فلمیں دیکھتا رہے گا، وہ آج کل موبائل سے چلنے لگا ہے سارا کام۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو نشے میں پڑ گئے، بہت ہو گیا نشہ، اس کی فکر نہیں کی۔ اگر سماج نے اور سماجی طور پہ اس برائی سے نہیں لڑے تو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تو پھر ہمیں کافی ہے اپنے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے۔ اگر ہمارا جوان وقت ضائع کرنے لگ گیا اور نشے میں پڑ گیا۔ میں دنیا کی بربادی کی بات کر رہا ہوں، عقوبہ کی بات نہیں کر رہا۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اللہ میاں وہاں جو دیں گے سو دیں گے، دنیا میں ہی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والے کو یہی سزا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا عزت رہتی ہے آپ جانتے ہیں؟ نہ سماج میں عزت رہتی ہے، نہ گھر میں عزت رہتی ہے، اور کسی بھی طرح کا نشہ ہو۔ مولوی صاحب تقریر کریں گے، بتائیں گے کتنا گناہ ہے نشہ کرنے کا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں، گناہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن آدمی رسوا ہو جاتا ہے نشہ کرنے والا، وہ گناہ کی نحوست ایسی ہے۔ اور ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے، دوسرے وہ ڈرگس کا نشہ ہوتا ہے، دواؤں کا نشہ ہوتا ہے، وہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ منحوس، صحت کے لیے ہر چیز کے لیے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، پتلا کر دیتا ہے۔ اپنے جوانوں کو نشے سے بچانا ہے، کارآمد بنانا ہے، یہ قوم کا سرمایہ لوٹ رہا ہے۔ آپ کا جوان، آپ کا بچہ، آپ کی بچی اس ملت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ کل کو یہ تمہاری جگہ بیٹھے گی نا، اب کوئی نشیڑی ہماری جگہ بیٹھے گا تو کیا انجام ہوگا قوم کا؟ آپ بتائیے، خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے۔ کوئی ایسا جو بد کردار ہو، کوئی ایسا جو بیکار ہو، کوئی ایسا جو کام کرنا نہ چاہتا ہو، کوئی ایسا جو جھوٹا ہو، کوئی ایسا جو حرام کمائی کی فکر میں رہنے والا ہو، کوئی ایسا جو بدتمیز ہو، وہ آدمی قوم کے لیے کس طرح کارآمد ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ جب قوم کے لیے کارآمد نہیں ہو سکے گا تو قوم کو ذلت و رسوائی سے کون نکالے گا؟ تو ہو گیا کام بس۔ اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے جوانوں کو ٹریننگ دے کر، تربیت دے کر کارآمد بنانا ہے۔ وہ صحیح وقت پر سونے والا، صحیح وقت پر اٹھنے والا،
بھاگ دوڑ کرنے والا، جدوجہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، بزرگوں کی عزت کرنے والا، خاندان کی آبرو کی حفاظت کرنے والا، محنت کرنے والا، قربانی دینے والا، اپنے کام کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ اب سب لوگ اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، اپنی اولاد، اپنے بھتیجوں، اپنے خاندان کے بچوں کو نظر ڈالیے، کتنے ہیں جو یہ خصوصیات رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں بچے؟ اچھا، تمہاری دولت، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد تمہارے کیا کام آئے گی اگر تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، بھتیجے، پوتے، بھانجے، خاندان کے بچے نکمے ہوں گے، اڑانے والے ہوں گے، یا اپنا وقت ضائع کرنے والے ہوں گے، تو پھر یہ زمین جائیداد کیا کام آئے گی؟ یہ تو کام تب آئے گی جب وہ کام کر کے، محنت کر کے اس کو بڑھانے والے ہوں گے۔ کیسی اولاد چاہیے؟ کیسی نسل چاہیے؟ کیسے لوگ چاہیے؟ اس کے بنانے کی کیا فکر ہے؟ اس فکر کے لیے یہ کام کیا جائے۔ مدرسے بھی اسی لیے بنائے گئے۔ اب سارے بچے تو مدرسے میں پڑھتے نہیں، تو بھئی جو مدرسے میں نہیں پڑھتے وہ کم سے کم اس کام میں تو لگ جائیں۔ 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوتا ہے اسے، تھوڑے سے پیسے لگانے ہوتے ہیں۔ اب بیڑی میں پیسہ، جتنا پیسہ بیڑی میں جاتا ہے اتنا ہی پیسہ لگتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ اب وہ اس سے بھی کم لگتا ہے، یہ مولوی صاحب نے حساب لگا کے بتایا، اس سے بھی کم لگتا ہے بیڑی سے بھی۔ حالانکہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی مستری آئے گا اور ایک کمرہ بنانے کے لیے جتنے پیسے مانگے، ایک دن میں وہ جتنا پیسہ آپ سے لیتا ہے آپ کا کمرہ بنانے کے لیے، اتنا پیسہ ایک بچے کی زندگی بنانے کی شروعات کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ایک جوتا خرید لو، ایک ڈریس بنانا ہے، تھوڑی سی اس کی فیس دینی ہے۔ قوم تیار نہیں ہے بھی تیار، کر بھی رہے ہیں لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، پر اس کو اور زور سے کھڑا کرنا ہے۔ پریشانی ہے نا، پریشانیوں کو تو میں رونا نہیں چاہتا، کیا کیا پریشانیاں ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں عالم اسلام کا جو بحران ہے وہ جتنا ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حل کیا ہے؟ کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا، اگر شروع بھی نہیں کرو گے تو کام ہوگا کیسے، پورا کیسے ہوگا؟ چھوٹا سا کام شروع کیا گیا ہے، آپ لوگوں کی قربانی کی ضرورت ہے، اور قربانی بھی وہ جو آسان ہے، مشکل والی نہیں قربانی مانگ رہے ہیں، آسان سی بات ہو گئی ہے کہ بھئی اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کا انتظام کر دیا جائے کہ وہ اپنے لیے بھی کارآمد ہوں اور دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو جائے، ان کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خیر خواہی کی زندگی گزارے، دوسروں کی بھلائی چاہنے والے انسان بن جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم انسان ہو گئے، اسی کی مہربانی سے ایمان مل گیا،
ہم سے زیادہ قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ایمان سے محروم۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، اسی کے فضل سے ہم کو ایمان مل گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا۔ تو زندگی کیسی گزرے گی اور موت کیسی آئے گی؟ اور یاد رکھیے ہماری زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو سفر ہے، جیسے کٹ جائے، اچھا کٹے گا تو موت بھی اچھی آئے گی، برا کٹے گا تو خدا نخواستہ موت بھی بری آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھی زندگی ہوگی اچھی موت آئے گی، اچھی موت آئے گی اچھی آخرت ہوگی۔ سودا سارا آخرت کا ہے، اور یہاں کی زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ امتحان ہے۔ جیسا بنائیں گے، جیسی کوشش کریں گے ویسی بنے گی۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ موت ایسی آئے گی کہ اس کا نام لیتے ہوئے چلے جائیں گے ایمان کے یقین سے۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، کیونکہ آدمی کا کمال نہیں ہے۔ آدمی کا کمال ہوتا تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ سب ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک موقع پہ پیغمبر علیہ السلام بہت رنجیدہ تھے، بہت غمزدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، ہدایت دینا تو آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو ہمارا کام ہے، وہ اللہ میاں کا کام ہے۔ اپنی مہربانی سے ہمیں ہدایت دی، ایسے گھر میں پیدا کیا، ذرا بولنا آیا، ماں نے کلمہ سکھا دیا، بس مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ایمان کی دولت مل گئی۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی ہے کہ موت بھی ایمان پر آ جائے۔ یہ کوشش میں ہم کو لگے رہنا ہے۔ یہ کوشش جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہم کو آسان ہوتا چلا جائے گا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کر لیا، مولانا عاقل صاحب نے۔ ہم تو یہاں ملک پور آئے تھے، اس گاؤں کو مثالی گاؤں بنانا چاہتے ہیں، ایسا گاؤں جہاں کا مکتب شاندار ہو، سلیقے کا منظم مکتب ہو، جہاں کا اسکول سلیقے کا ہو، جہاں پینے کا صاف ستھرا پانی ہو، جہاں گاؤں کی سڑکیں صاف ستھری ہوں، جہاں کیا کہنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، وہ سب کیا جائے۔ ایک ایسا گاؤں ہو کہ قرب و جوار کے لوگ جا کے دیکھیں اور پھر اپنے گاؤں کو بھی ایسا ہی بنائیں، اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو۔ میں ہوں، مجھے پہلے ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے، دوسری ذمہ داری اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کی ہے، تیسری ذمہ داری اپنے سماج کو ٹھیک کرنے کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے کے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو، اور پھر اپنی قوم اور ملت کے لوگوں کے اوپر جو بھی وقت لگ سکے، جو بھی کوشش ہو سکے وہ، یعنی یہ کوشش ہے۔ لیکن کوئی بھی آدمی کسی بھی کوشش سے باہر بھاگ نہیں سکتا۔ کسی کو ذرا بھی طاقت دی اللہ میں تو اس سے سوال ہوگا۔ پردھان جی ہیں، ان سے سوال ہوگا، چودھری صاحب سے سوال ہوگا، تم نے اپنے لڑکے کا کیا کیا، اپنے بھتیجے کا کیا کیا؟ جی بھائی کے لڑکے کی ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری ہے بھائی کے لڑکے کی، کیونکہ تجھے عقل دی ہے اللہ میں۔ تو پردھان جی سے، چودھری صاحب سے، مولوی صاحب سے، سب سے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ اپنے لیے تو وہ بھینس کرتی ہے نا کام، تم میں اور بھینس میں فرق ہونا چاہیے۔
ہم انسان بھیس نہیں ہیں ہم اپنے کھانے کی فکر کریں گے بس، ہمیں سب کی فکر کرنی ہے، ہمیں تو انسان کی نہیں جانوروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ آپ کے گھر کے باہر دروازے پر یا آپ کے گھیر میں بندھا ہوا جو جانور ہے اس جانور کے بارے میں بھی آپ کو فکر کرنی ہے نا۔ آپ کے گھر پہ بندھا ہوا ہے وہ آوارہ جانور نہیں ہے، تو اپنی ذمہ داری کو ہمیں پہچاننا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح طرح سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، چاند پر پہنچ کر تم کیوں کرتے ہو، چاند پر پہنچ کر تم کیوں کرتے ہو، آمنہ کے بیٹوں کی عرش تک رسائی ہے، آمنہ کے عرش تک رسائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو ٹوٹی کی چٹائی ہے، ان کی لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کی لائے مذہب پر انگلیاں جن کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی ہے، جن کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، عرش تک
افضل نعت مصطفیٰ میں نے جب بھی گنگنائی ہے، نعت مصطفیٰ میں نے جب بھی گنگنائی ہے، جن کی بادشاہتی پر متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے پستے پر تو ٹوٹی ایک چٹائی ہے، السلام علیکم۔ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، اے ہوا اڑا لے چل ہم سب کو مدینے میں، اے ہوا اڑا لے چل ہم سب کو مدینے میں، اور کہہ دو مجھے طوفان سے راستہ بدل ڈالے، کہہ دو مجھے طوفان سے راستہ بدل ڈالے، مصطفیٰ کے شہدائی بیٹھے ہیں سفینے میں، بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، اور جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے، جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے، ہے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں، بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، اے ہوا اڑا لے چل ہم سب کو مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ کائنات عالم میں جب تولا جائے گا کائنات عالم میں جب تولا جائے گا سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی
دشمنوں نے ڈالی دھول ہر گھڑی لیکن چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ السلام علیکم اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا دل کو جگمگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد کفر کو مٹا ڈالا دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو دین
بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، آبرو بچانے کو، فاطمہ کے بیٹوں نے، فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، تھر تھر آ گئے ظالم، خوف سے ہوئے لرزاں، تھر تھر آ گئے ظالم، خوف سے ہوئے لرزاں، تھر تھر آ گئے خوف سے ہوئے لرزاں، خوف سے ہوئے لرزاں، ایک ننھے اصغر نے، ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا۔ مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا، کفر کی پل میں تاریکیاں چھٹ گئی، جس گھڑی نور حق بے نقاب آ گیا، کفر کی پل میں تاریکیاں چھٹ گئی، جس گھڑی نور حق بے نقاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، شکل انسان میں عرش سے فرش پر حق تعالیٰ کی بن کر کتاب آ گیا، شکل انسان میں عرش سے فرش پر حق تعالی
کی بن کر کتاب آ گیا مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا کنکروں کو بتر زے خطاب آ گیا کنکروں کو بتر زے خطاب آ گیا ذہن میں تیرے پر واضح اشعار کا جگمگاتا ہوا آفتاب آ گیا ذہن میں تیرے پر واضح اشعار کا جگمگاتا ہوا آفتاب آ گیا مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا کنکروں کو بتر زے خطاب آ گیا حسن کا بخدا جب سوال گیا جبریل امی سے بھی پوچھا گیا جبریل امی سے بھی پوچھا گیا حسن کا بخدا جب سوال گیا جبریل امی سے بھی پوچھا گیا جبریل امی سے بھی پوچھا گیا کون ہے کون ہے خوبصورت اس جہاں میں بتا بولے یوں بلبلے سدرۃ المنتہا مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ایک دن ابو جہل نے کہا آپ سے میری مٹھی میں کیا ہے بتا دیجئے میری مٹھی میں کیا ہے بتا دیجئے ایک دن ابو جہل نے کہا آپ سے میری مٹھی میں کیا ہے بتا دیجئے میری مٹھی میں کیا ہے بتا دیجئے ایک اشارہ ایک اشارہ کیا میرے سرکار نے ایک اشارہ کیا میرے سرکار نے سن کے پتھر نے کلمہ نبی کا پڑھا مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی عزمنا اس لیے جا رہے ہیں عمر آج رکھ دوں گا ان کا سر کاٹ کر عزمنا کس لیے جا رہے ہیں عمر
رکھ دوں گا ان کا سر کاٹ کر۔ راستے میں ہوئی جب ان کو خبر، راستے میں ہوئی جب ان کو خبر، لاکے ماں بہن ہو گئی مومنہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ۔ پھر عمر پہنچے گا آ کے دربار میں، دل فدا ہو گیا ایک دیدار میں۔ پھر عمر پہنچے گا آ کے دربار میں، دل فدا ہو گیا ایک دیدار میں، دل فدا ہو گیا ایک دیدار میں۔ وہ اثر تھا شہید کے رخسار پہ، لاکے امام عمر نے کہا کربلا۔ مصطفیٰ صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ۔ سو رہے تھے نبی ام ہانی کے گھر، باادب رکھے کے قدم شہیدی میں سر۔ سو رہے تھے نبی ام ہانی کے گھر، باادب رکھے کے قدم شہیدی میں سر۔ بولے جبریل بولے جبریل چل یہ شہنشاہ عرش پر، منتظر ہے خدا آپ کا